मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। लोग इसको तो देखते हैं कि बाज़ दफ़ा कोई नेकी काम आती है, बख्शवाने का जरिया बन जाती है, इसको तो देखते हैं। ये नहीं देखते कि जैसे बाज़ दफ़ा कोई नेकी बख्शवाने का जरिया बनती है, बाज़ दफ़ा कोई एक गुनाह बर्बाद करने का जरिया भी बन जाता है। बाज़ दफ़ा कोई एक गुनाह ऐसा होता है जिसको आप हल्का समझते हो, लेकिन वो आपको बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बाज मर्तबा ज़बान से ऐसा कलिमा निकालता है जिसे वो बहुत हल्का समझता है, अल्लाह की नज़र में उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम के गड्ढे में फेंका जाएगा। वो इतना सख्त जुमला होता है, किसकी नज़र में? अल्लाह की नज़र में। आप उसको हल्का समझ रहे होते हैं। बताओ कोई शख्स सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह के खौफ से रोता रहे, सदक़ात व खैरात करे, कोई परेशानी आई और मुंह से ये जुमला कह देता है कि अल्लाह को मैं ही मिला हूं परेशान करने के लिए, सारी टेंशनें अल्लाह ने मुझी को दी हुई हैं, मेरा ही बेड़ा गर्क करके रखा रहता है हमेशा अल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि ये हल्का जुमला है? इस एक जुमले में इतना वजन है कि इसमें ये ताकत है कि ये आपकी सारी जिंदगी की नेकियों को खा जाए। अल्लाह कहेगा, जब तू मुझे ऐसा समझता है तो फिर तू तेरी मेरी कैसी दोस्ती, किस बात की दोस्ती? ये तहज्जुद ले जा किसी और के पास। हम ये कहते हैं एक जुमला ही तो था, जबान से निकाला है। जुमले ही जबान से निकलते हैं जिस पे लड़ाइयां होती हैं, कत्ल व गारत हो जाता है। आपने अपने बाप को गाली दे दी, किस कदर गुस्सा आएगा बाप को। आप जवाब में कहो एक लफ्ज ही तो है जो जबान से निकला है, तो बाप क्या कहेगा कि हमारी जबान से जिंदगी भर ऐसा लफ्ज कभी अपने बाप के लिए बोलो नहीं निकला। तलाकों में तो ये बहुत होता है। तलाक देखे ना, लोग आते हैं कि जबान से तलाक निकल गई थी, 3 दफा लफ्ज निकल गया था, गुस्से में हो गया था। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपके अलावा भी मियाँ बीवी में बहुत करोड़ों खानदान हैं जिनमें लड़ाई होती है, अब भी होती है, हमेशा से होती रही है। उनकी जबान से कभी भी ये लफ्ज बोलो ना नहीं निकला, आपके मुंह से कैसे निकल गया? लड़ाई तो हर घर में होती है, झगड़ा तो हर घर में होता है। आपको बोलने से पहले लफ्ज का वजन चेक करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, उसका वेट देखना चाहिए। बोल दिया कलमा कुफ्र एक दफा जबान से निकालता है इंसान, और इस कलमे में ये ताकत है, कुफ्र के कलमे में, कि आपकी सारी जिंदगियों को 1 सेकंड में खा के खत्म, 1 सेकंड में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, जिंदगी भर मांगता रहता है, और अल्लाह जिंदगी भर दुआओं को कबूल करते रहते हैं, लेकिन इसको नजर नहीं आ रहा होता। इसको नजर कि अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ऐसे दुआ कबूल करे ना, आपने इधर कहा है अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे,
آفس گئے, باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی, ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم. پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے, سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے. خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے, تربوز مانگو تربوز ملتا ہے, افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں, سموسے مانگو, بھوک لگ رہی ہے کیا کریں, سموسے ملتے ہیں, جو مانگو وہ ملتا ہے. تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں, لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا. اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو, بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے, آلٹرنیٹ دے دیتا ہے, بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرتے, وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا, اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا. تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا, بڑے سخی ہو. تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے, دیتا ہے لازمی. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں, بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی, ملتا تو کچھ ہے نہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے, لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے. دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا, کھانے پینے سے بھی گئے, اس سے بڑی مشکل. راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو, تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا, وہ بھی بادشاہ نے رکھ لی. روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف, اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, آپ کی جان نہ چلی جائے. تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا. جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا, اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں, اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ اس کو,
ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں. وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی. کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا. بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے. حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے. چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا. تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہا ہے اس میں خیر ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا، بھکاری ہیں. یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. او بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے. ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو، تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو. وہ نہ بھی دے، مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا. یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا. جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے، مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا، لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا. اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہو رہی تھی. آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے، اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ، یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے، بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا، ونڈے نہیں لے کر آؤں. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی، اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا
اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ نہیں آج 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ استنبول کیسے فتح کرو گے؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا. ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا اچھا. فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک، اٹ از اوکے، نو پرابلم. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار. چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو، جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں.